बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरआफियत से होंगे। पार्ट 6। किसी तरह भी मजजूब बाबा की मौत का अजाला मुमकिन नहीं था, मगर सादिया खानम ने यह सोचकर अशकों के तूफान पी लिए थे कि उनकी मादी मोहब्बतें तो उस तबाहाल घराने के काम आ जाएंगी। बाबा ने अपने पीछे अशरफियों का इस कदर माकूल जखीरा छोड़ा था कि उन सोने के सिक्कों के सहारे सादिया खानम और शुजाउद्दीन कामरान की जिंदगी के कई साल फरागत व आसूदगी से गुजर सकते थे। सादिया खानम ने कामरान के हाथों से अशरफियां ले ली और उन्हें कमरे के गोशे में यह सोचकर दफन कर दिया कि कहीं वक्त के कज़ाकों को गरीब के इस खजाने की खबर ना हो जाए और फिर माँ बेटे के सरों पर इफलास के मुहिब साए इस तरह मंडलाने लगे जैसे मुर्दा खोर गिद्ध किसी मरे हुए जानवर की तलाश में आसमान पर मुसलसल परवाज करते रहते हैं। सादिया खानम को भी अपनी कौम और अपने मुआशरे के उन गिद्धों से सख्त खतरा लाहिक था जो कई दिन से उसके मर जाने का इंतजार कर रहे थे। जब सादिया खानम बाबा की उस बेमिसाल मोहब्बत को जमीन के नीचे महफूज कर चुकी तो उसने कुछ दिन का खर्च चलाने के लिए एक अशरफी निकाल ली। दोनों माँ बेटों पर यह तीसरा फाका था। सादिया खानम तो किसी न किसी तरह अपनी नकाहत को बर्दाश्त कर रही थी, मगर कामरान की हालत गैर होती जा रही थी। सादिया खानम ने बेटे के पस मुर्दा चेहरे को देखा और फिर बड़े मुशफिकाना लहजे में कहने लगी, बेटे कुछ देर और सब्र कर लो, मैं तुम्हारे खाने के लिए अभी इंतजाम करती हूँ। यह कहकर सादिया खानम घर से निकली और बाजार की तरफ चली गई। वो बहुत सस्ते का जमाना था। खाने पीने की चीजें या दीगर सामान खरीदने के लिए छोटे सिक्कों की जरूरत थी। मजबूरन सादिया खानम एक हिंदू सुनार की दुकान पर गई और उसके सामने अशरफी रखते हुए बोली, आप इस अशरफी को छोटे सिक्कों में तब्दील कर दे ताकि मैं अपनी जरूरत का सामान खरीद सकूं। हिंदू सराफ ने अशरफी को बगौर देखा। उस पर हिंदुस्तानी हुक्मरान की बजाय ईरानी शहंशाह की मोहर थी। सुनार अशरफी को देखकर चौंका। अपनी हथेली पर रखकर कई बार उस तिलाई सिक्के का जायजा लिया, फिर बड़ी बेजारी के आलम में कहने लगा, यह अशरफी हमारे मुल्क की तो नहीं मालूम होती। अशरफी कहीं की भी हो, उसका ताल्लुक खाली सोने से होता है। सादिया खानम को सुनार की यह तावील और हुज्जत गिरा गुजर रही थी। आप अशरफी पर लगी मोहर को ना देखें, इसको परखें कि यह सोना है या पीतल। सादिया खानम का लहजा शाइस्ता था, लेकिन फिर भी उसके अल्फाज में गहरी तलखी पोशीदा थी। हिंदू सुनार एक मुस्लिम पर्दादार खातून का यह अंदाज देखकर संभल गया, मगर फिर भी अपनी अय्यार फितरत के मुजाहिरे से बाज नहीं आया था। बड़ी बेपरवाही के साथ कहने लगा, मैं इसे भुना सकता हूँ मगर इतनी कीमत में नहीं जो तुम चाहती हो। आखिर क्यों? सादिया खानम ने सर्राफ से पूछा, क्या यह असली सोना नहीं है? सोना जरूर है, मगर इसमें काफी मिलावट भी है और मिलावट के बगैर अशरफी तश्कील नहीं पा सकती, इसलिए तुम्हें सोने के मुकर्रा दाम भी नहीं मिल सकते। खाली सोने का कारोबार करने वालों की नीयत में छुपा हुआ खोट उभर आया था। सादिया खानम ने फौरन ही सर्राफ से अशरफी वापस ले ली। फिर वो दूसरे सुनार की दुकान पर गई। ताजिरों की एक ही नस्ल थी, इसलिए मिजाज भी यकसा था। दूसरे सर्राफ ने भी उसी हिला साजी से काम लिया। मजीद सितम ज़रीफी ये के तेज आवाज में सादिया खानम से कहने लगा, ईरान के शाही खानदान की यह अशरफी तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे तो कुछ शक हो रहा है। सुनार ने दरपर्दा सादिया खानम पर यह इल्जाम आयद कर दिया था कि वो अशरफी उसका जाती सुरमाया नहीं बल्कि कहीं से चुराई गई है। सादिया खानम अपनी मजबूरी को समझती थी, इसलिए अशरफी वापस लेकर चुपचाप पहले वाले सुनार की दुकान पर वापस चली आई और ये खाली सोने का सिक्का उसी कीमत पर देने के लिए रजामंद हो गई जिसकी पेशकश वो सर्राफ कुछ देर पहले कर चुका था। सादिया खानम ने शदीद आलमे जबर में उस खसारे को भी बर्दाश्त कर लिया। उसकी जाती मजबूरियों ने सोने की 1/4 कीमत कम कर दी थी। बहरहाल बाबा की मोहब्बतों से फाका कशी का ये वक्त गिरा गुजर गया था और सादिया खानम बाजार से खाने पीने का इतना सामान खरीद लाई थी कि चंद माह घर में बैठकर अपने और कामरान के पेट की आग बुझा सके। खाना खाने के बाद सादिया खानम मजजूब बाबा के तसव्वुर में खो गई। क्या अजीब इंसान था, अपनी जात के लिए शोलाए बार और दूसरों के लिए शबनम फिशा, खानदानी एतबार से शाह और जाहिरी हुलिये से फकीरो गदाकर। एक बार सादिया खानम के ख्यालात की जंजीर उभरी तो फिर उसमें बेशुमार यादों के हल्के जुड़ते चले गए। कई बार सादिया खानम को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, कई बार सीने में आग सी लगी, कई बार होंठों से धुआं सा उठा और कई बार आंखों से खून सा टपका। बाबा की जुदाई ने उसे दूसरी बार यतीम बना दिया था। पहली बार उस वक्त जब मेके के दरवाजे बंद हुए थे और दूसरी मर्तबा उस वक्त जब बाबा ने कहा था, बेटी मैं जा रहा हूँ, और वो इतनी दूर चले गए थे कि बस सोच ले और उदास हो जाए। अब यादें रफ्तगान की भी हिम्मत नहीं रही। लोगों ने इतनी दूर बसाई हैं बस्तियां। बहुत देर तक सादिया खानम के सीने में हशर सा बरपा रहा।
مگر جب کامران کے معصوم چہرے پر نظر پڑی تو اس نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں اور شکستہ اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی کہ اب اسے ہر حال میں اپنے بچے کے مستقبل کے لیے خوش رہنا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی سعدیہ خانم نے ہونٹوں پر ایک جبری مسکراہٹ سجا لی، مگر اس مسکراہٹ کی زندگی بھی ایک روزہ تھی۔ دوسرے دن ہی سعدیہ خانم کے لبوں کا یہ تبسم بھی بے کسی کی موت مر گیا۔ ابھی وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے اپنے دروازے پر کئی بھاری دستکیں سنائی دی۔ سعدیہ خانم نے دروازہ کھولا تو سامنے 3 مسلح سپاہی کھڑے تھے۔ سعدیہ خانم ابھی سپاہیوں سے ان کی آمد کا سبب دریافت کرنے بھی نہیں پائی تھی کہ شاہی فوجیوں کے عقب سے وہ ہندو سنار برآمد ہوا جس کے ہاتھ سعدیہ خانم نے اشرفی فروخت کی تھی۔ ابھی سعدیہ خانم حیرت سے ان چاروں افراد کو دیکھ رہی تھی کہ ایک سپاہی انتہائی کرخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم اسی وقت ہمارے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو، تم پر چوری کا الزام ہے۔ سعدیہ خانم نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر سپاہیوں نے ایک بیوہ عورت کی زبان سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ بالآخر وہ ایک ملزمہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر دی گئی۔ عدالت پہنچ کر سعدیہ پر یہ راز فاش ہوا کہ ہندو سنار کم قیمت پر اشرفی خرید کر پہلے تو بہت خوش تھا، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ سعدیہ خانم حکومت وقت کی ایک معتوب فوجی افسر کی بیوہ ہے تو وہ خوف سے لرزنے لگا۔ پھر اس نے رات ہی میں قاضی شہر کے گھر پہنچ کر اشرفی اس کے سامنے رکھ دی۔ قاضی بھی صورتحال کو نہ سمجھ سکا اور اسے اشرفی بیچنے والی عورت کے کردار پر شک ہو گیا۔ نتیجتاً سعدیہ خانم کو عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ یہ ایرانی اشرفی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ قاضی شہر نے سعدیہ خانم سے سوال کیا۔ مجھے میرے بابا نے دی تھی، سعدیہ خانم نے بے باک لہجے میں کہا۔ تمہارا باپ کون ہے؟ قاضی نے دوسرا سوال کیا۔ اعتماد خان، مگر اس اشرفی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، سعدیہ خانم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم کس بابا کی بات کر رہی ہو؟ قاضی الجھنے لگا۔ وہ میرے روحانی باپ تھے، دہلی کے ایک مجذوب، سعدیہ خانم نے جواباً کہا۔ ایک دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ مجھے یہ اشرفیاں بھیجی تھی۔ اس پاگل نے تمہیں یہ اشرفیاں دی تھی جو دہلی کی گلیوں میں رات رات بھر چیختا پھرتا تھا اور جس کی وجہ سے سونے والوں کی نیندیں حرام تھی۔ یہ کہتے کہتے قاضی کے چہرے پر نفرت و حقارت کے کئی رنگ ابھر آئے۔ عقل و ہوش سے بیگانہ ایک بھکاری یہ ایرانی اشرفیاں کہاں سے لا سکتا ہے؟ یقیناً اس نے کسی رئیس شہر کے گھر نقب لگائی ہوگی۔ قاضی عدالت ایک مرد مجذوب کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا۔ کرسی انصاف پر بیٹھنے والے ایک مہذب شخص سے اس قدر ناشائستہ لہجے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ قاضی کے طرز تخاطب پر سعدیہ خانم کے جسم کا لہو جلنے لگا تھا۔ جس مرد خدا نے مجھ بیوہ کے مسمار شدہ گھر کی دیواریں اپنے ہاتھوں سے کھڑی کی اور جو شخص 4 ماہ تک میرے یتیم بچے کی کفالت کرتا رہا، آج وہ ایک منصف عادل کی نظر میں پاگل اور بھکاری ٹھہرا ہے، یہ کہاں کا انصاف؟ قاضی شہر نے سعدیہ خانم کی بات کاٹ دی اور سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ایک عورت ہونے کی وجہ سے میں اس زبان درازی کو نظر انداز کرتا ہوں۔ اسے اس کے گھر لے جا کر چھوڑ دو اور باقی اشرفیاں بحق کے سرکار ضبط کر کے شاہی خزانے میں جمع کر دو۔ قاضی کرسی سے اٹھ گیا، انصاف ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان معیز الدین بہرام شاہ کے وفادار قاضی کے حکم پر سعدیہ خانم کے کھنڈر کا ایک گوشہ کھود کر مجذوب بابا کی دی ہوئی اشرفیاں برآمد کر رہے تھے۔ معصوم شجاع الدین کامران سہما ہوا ماں کی ٹانگوں سے لپٹا کھڑا تھا اور سعدیہ خانم ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ 2 وقت کی روٹی کا آخری ذریعہ چھن جانے کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمی کا عکس تک نہیں تھا۔ مجذوب بابا کی بچی ہوئی اشرفی کتنے دن کام آتی؟ سعدیہ خانم بھی اس رقم کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی، اس لیے دوسرے دن ہی مزدوری کرنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ گردش وقت نے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس وقت دہلی میں مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی، یا تو شاہی فوجیوں کی بستیاں تھیں یا پھر ان 9 مسلموں کے گھرانے تھے جنہوں نے چند سال پہلے اپنا آبائی مذہب تبدیل کر کے اسلام کے سائے میں پناہ لی تھی۔ سعدیہ خانم باری باری اپنے ہم مذہبوں کے در پر گئی، مگر اس کے پہنچتے ہی ایک ایک دروازہ بند ہو گیا۔ سلطان معیز الدین بہرام شاہ کے خوف سے کوئی مسلمان سعدیہ خانم کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ اگرچہ بہرام شاہ نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا کہ رائے نعیم الدین ذیشان کی بیوہ اور بچے پر خدا کی زمین تنگ کر دی جائے، لیکن حق نمک ادا کرنے کے لیے لوگوں نے خود ہی اپنے جسموں کو شاہ کی وفاداریوں کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ وہ غلاموں سے بھی بدتر نظر آ رہے تھے۔ ایسے غلاموں سے سعدیہ خانم کیا توقع رکھ سکتی تھی؟ اس غیرت مند خاتون نے کسی کے آستانہ کرم پر دستے سوال دراز نہیں کیا تھا، بس محنت و مزدوری طلب کی تھی۔ دہلی کے کچھ درویشوں اور پرہیزگار عالموں نے سعدیہ خانم اور اس کے بچے کو شاہی اعتاب کے باوجود اپنے یہاں پناہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن سعدیہ خانم اس بے لوث محبت کو قبول نہ کر سکی۔ درویشوں اور عالموں کی یہ مختصر سی جماعت خود فاقہ کشی کا شکار تھی، اس لیے سعدیہ خانم انہیں مزید زیر بار نہ کر سکی۔
باپ اعتماد خان اور بھائی قائم خان راجپوت سلطان بہرام شاہ کے دربار میں رسائی رکھتے تھے اور آسودہ حال زندگی گزار رہے تھے، مگر سعدیہ خانم کے لیے خونی رشتے فنا ہو چکے تھے، اس لیے زندگی کے ان دروازوں کو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا تھا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد سعدیہ خانم کو کسی بھی مسلمان کے یہاں ملازمت نہ مل سکی تو وہ اپنے دور کے ایک رشتہ دار کرشن راؤ کے مکان پر چلی گئی۔ کرشن راؤ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر بھی اسے زندگی کی تمام سہولتیں اور آزادیاں حاصل تھی۔ آؤ بیٹی آؤ۔ سعدیہ خانم کو دیکھتے ہی بوڑھے کرشن راؤ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن تم ضرور لوٹ کر آؤ گی۔ کرشن راؤ کے لہجے میں بزرگانہ محبت کی جھلک تھی۔ میں کسی رشتے سے متاثر ہو کر نہیں آئی ہوں۔ سعدیہ خانم نے کرشن راؤ کے گھر میں بیٹھنے سے پہلے ہی اپنی آمد کا سبب بیان کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کرشن راؤ سعدیہ خانم کے تیور دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ ہوائیں ابھی تک مخالف سمت میں چل رہی ہیں۔ تم اطمینان سے بیٹھو، میں تو پرانے رشتے کی بات کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اپنے ماضی کا ذکر پسند نہیں ہے تو میں آئندہ ایک حرف بھی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ کرشن راؤ زمانے کے تمام نشیب و فراز سے آشنا تھا، اس لیے لہجہ بدل کر بولنے لگا۔ کچھ دیر بیٹھو، اگر تمہیں یہ گھر اتنا ہی ناپسند ہے تو اسی وقت واپس چلی جاؤ، لیکن مجھے تمہارے اس طرز سلوک سے بہت اذیت پہنچے گی۔ سعدیہ خانم اپنے بیٹے شجاع الدین کامران کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کرشن راؤ کے یہاں ٹھہر گئی۔ بہت دور سے چل کر آئی تھی، اس لیے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ اگر تم ہمیں اچھوت نہ سمجھتی ہو تو پھر کچھ پانی یا شربت پی لو، کرشن راؤ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہمارے مذہب میں کوئی اچھوت نہیں ہوتا، سعدیہ خانم نے کسی طنز کے بغیر انتہائی شائستہ لہجے میں کہا۔ مجھے پیاس لگی ہے اور میں آپ کے یہاں پانی پینا پسند کروں گی۔ نعمتیں تو سبھی خدا کی ہیں، مگر پانی پر کسی انسان کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے پانی پینے میں مجھے کوئی یاد نہیں ہے۔ سعدیہ خانم کو آمادہ پا کر کرشن راؤ نے اپنی جوان بیٹی مالتی کو آواز دی، جو رشتے میں سعدیہ خانم کی بہن ہوتی تھی۔ مالتی چاندی کے کٹورے میں سعدیہ کے لیے پانی لے کر آئی۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، اجنبیت تھی۔ مذہب کی تبدیلی مالتی کو سعدیہ خانم سے بہت دور لے گئی تھی۔ سعدیہ نے بھی اس بیگانگی کو زیادہ اہمیت نہیں دی، البتہ چاندی کے کٹورے کو غور سے دیکھا جس سے کرشن راؤ کی عمارت کا اظہار ہو رہا تھا، اور چاہے جان بوجھ کر چاندی کا یہ قیمتی برتن سعدیہ خانم کے سامنے لایا گیا تھا کہ اس طرح ایک بیوہ اور فاقہ کش عورت کرشن راؤ کی دولت کے مظاہرے سے متاثر ہو سکے، مگر یہ کرشن راؤ کی خام خیالی تھی۔ سعدیہ خانم نے دنیا کی کسی شے سے تاثر قبول کرنا اسی وقت ختم کر دیا تھا جب اس کا شوہر قتل ہوا تھا، اور ماں باپ نے خون کے رشتوں پر خود غرضی اور زمانہ پرستی کی سیاہی مل دی تھی۔ اس صورت میں کرشن راؤ کا یہ نقرئی کٹورا سعدیہ خانم کو کیا متاثر کر سکتا تھا؟ پھر بھی اس نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے مالتی کی مزاج پرسی کی۔ تم ٹھیک تو ہو مالتی؟ سعدیہ خانم کے لہجے میں وہی اپنائیت تھی، مگر مالتی کے چہرے پر نخوت کے سائے نمایاں تھے۔ اس نے پانی لاتے وقت سعدیہ خانم کو دیکھ کر اپنی مذہبی رسم کے مطابق سلام بھی نہیں کیا تھا۔ پھر جب سعدیہ خانم نے مالتی کی خیریت دریافت کی تو اس غرور کی نمائش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، مالتی اس طرح جواب دے کر چلی گئی تھی جیسے کوئی شخص کسی بھکاری سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اس بدسلوکی کے جواب میں سعدیہ خانم کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا، جس میں نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی مطالبہ اور نہ کوئی طنز۔ کرشن راؤ نے بیٹی کے اس جارحانہ سلوک کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے فوراً ہی تلخ فضا کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور سعدیہ خانم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب بتاؤ کہ تم نے ہم لوگوں کو کس لیے یاد کیا ہے؟ میں ایک شدید ضرورت سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سعدیہ خانم نے تکلف کی تمہید کا سہارا لیے بغیر کہا، اور اس سے پہلے کہ کرشن راؤ سعدیہ سے اس کی ضرورت کی وضاحت طلب کرتا وہ خود ہی بول اٹھی، میں آپ کے یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنا چاہتی ہوں۔ بوڑھے کرشن راؤ نے اپنی سود خور نگاہوں سے چند لمحوں کے لیے سعدیہ خانم کی طرف دیکھا، پھر اس قدر سرد لہجے میں بولا جیسے کوئی زہریلا سانپ اپنے شکار کو دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیر رہا ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھگوان کے دیے ہوئے دھن سے یہ گھر بھرا پڑا ہے، جتنی ضرورت ہو قرض لے لو، زندگی میں کبھی کوئی موقع میسر آئے تو واپس لوٹا دینا، ورنہ میں ابھی سے معاف کیے دیتا ہوں۔ منافقانہ محبت کی یہ شبنم آگ بن گئی اور سعدیہ خانم کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پورا چہرہ جھلس گیا ہو۔ نہیں کرشن راؤ جی، وہ انسان قرض کس طرح لے سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں؟ سعدیہ خانم نے روایتی صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی لفظوں میں اس آرزو کی تپش تھی جو سینے کی گہرائیوں میں جل رہی تھی۔ تمہارے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔ کرشن راؤ کا کثیف ذہن ایک لطیف زبان کی نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ خدا میرے ہاتھوں کو برقرار رکھے، مگر یہ سچ ہے کہ قرض لینے والے ہاتھ کٹ چکے ہیں، شاید آپ کو نظر نہیں آئے۔ سعدیہ خانم کا لہجہ پرسکون تھا۔ میں سمجھ گیا۔
کرشن راؤ نے ایک بار پھر لہجہ بدلا۔ میں تو اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ اگر تمہیں میری محبت کا یہ انداز پسند نہیں تو پھر جس طرح تم خوش رہ سکو میں ہر حال میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ کی مدد درکار نہیں، روزی چاہیے۔ سعدیہ خانم صاف اور واضح لہجے میں بول رہی تھی۔ مجھے دل سے تو یہ بات گوارا نہیں مگر تمہاری خاطر برداشت کر لوں گا۔ کرشن راؤ ایک مرتبہ پھر انتہائی عیارانہ انداز میں پلٹا تھا۔ تم گھر کا کام کاج کر دیا کرو، اس کے بدلے میں تمہیں 2 وقت کی روٹی اور ماہانہ تنخواہ مل جایا کرے گی۔ بھوک کے افریت کے خلاف حصار کھینچنے کے بعد سعدیہ خانم کو شجاع الدین کامران کے مستقبل کی فکر ہوئی۔ وہ ذاتی حیثیت میں ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اپنے بیٹے کو بھی علم کی دولت سے مالا مال دیکھنا چاہتی تھی۔ دہلی میں جس قدر بڑی درسگاہیں موجود تھی ان کے نگران حکومت وقت کے زیر اثر تھے۔ وہ پہلے ہی کامران پر ان مکتبوں کے دروازے بند کر چکے تھے۔ مجبوراً سعدیہ خانم نے عارضی طور پر بیٹے کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا، مگر جب 2 وقت کی روٹی میسر آنے لگی تو ایک بار پھر سعدیہ خانم کے دل میں کامران کی تعلیم جاری رکھنے کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ بالآخر کئی دن تک غور و فکر کرنے کے بعد ایک اندھیری رات میں سعدیہ خانم نے مولانا شمس الدین کے دروازے پر دستک دی۔ مولانا شمس الدین ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے سعدیہ خانم کو اپنے یہاں قیام کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر سعدیہ خانم نے مولانا کے غربت و افلاس کو دیکھ کر وہاں رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ اس مرد مسلمان کا بڑا احترام کرتی تھی۔ مولانا شمس الدین نے کبھی بھی کوئی سرکاری ملازمت قبول نہیں کی۔ وہ خود بھی دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے اور پھر عصر کی نماز کے بعد مغرب تک چھوٹے بچوں کو کسی معاوضے کے بغیر مذہبی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مولانا کے اسی کردار سے متاثر ہو کر سعدیہ خانم نے شب کی تاریکی میں ان کے دروازے پر دستک دی تھی۔ دستک کی آواز سن کر مولانا شمس الدین دروازے پر آئے اور ایک برقع پوش خاتون کو اپنے سامنے پا کر چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر جب سعدیہ خانم نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو مولانا شمس الدین نے اسلامی تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعدیہ خانم کو خوش آمدید کہا۔ زمین کے اجلے فرش پر بیٹھ کر سعدیہ خانم نے مختصراً اپنی تباہی کی داستان مولانا شمس الدین کو سنائی اور پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کامران کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر دے، ورنہ ایک یتیم بچہ دنیا کی سنگ دلی کا شکار ہو کر اپنے راستے سے بھٹک جائے گا۔ مولانا شمس الدین پہلے بھی سعدیہ خانم کی دکھ بھری زندگی سے کسی قدر واقف تھے، اور آج جب رائے نعیم الدین ذیشان کی بیوہ نے اپنے فسانہ غم کے مزید اوراق الٹے تو مولانا بہت دیر تک اس باہمت خاتون کے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر انتہائی غم زدہ لہجے میں کہنے لگے، بیٹی میں نے تو اپنے وسائل کی حد تک تمہارے غم بانٹنے کی کوشش کی تھی، مگر تمہاری غیرت نے اسے گوارا نہیں کیا۔ یہ امر بہت تکلیف دہ ہے، مگر اس سے انسانی کردار کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے، پھر اسی بلندی پر عمل کا ایک چراغ روشن ہوتا ہے، اور اسی چراغ کی روشنی میں گم کردہ راہ مسافر اپنی منزل تلاش کرتے ہیں۔ تم بھی ایک ایسا ہی چراغ ہو جسے تیل کی نہیں انسانی خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم سے پہلے بھی دختران اسلام نے ایسے بہت سے چراغ روشن کیے ہیں، تم اس راستے پر اکیلی چلنے والی نہیں ہو۔ یاد رکھو کہ میرے پاس تمہارے لیے صرف خوبصورت الفاظ نہیں، شرکت غم کا جذبہ بھی ہے اور عمل بھی۔ تم کسی احسان کو محسوس کیے بغیر مجھ سے جو کچھ طلب کرو گی میں تمہیں اس باپ کی طرح دے دوں گا جس پر بیٹی کے بے شمار حقوق ہوتے ہیں۔ مولانا شمس الدین کی گفتگو سن کر سعدیہ خانم آپ دیدہ ہو گئی۔ مجذوب بابا کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب سعدیہ خانم نے کسی غیر انسان کے سامنے آنسو بہائے تھے۔ پھر وہ اس شخص کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر لوٹ گئی جو رشتوں کے اعتبار سے باپ نہیں تھا لیکن حقیقی باپ سے زیادہ شفیق و مہربان تھا۔ اب سعدیہ خانم کے شب و روز اس طرح گزر رہے تھے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ کامران کو لے کر کرشن راؤ کے گھر چلی جاتی تھی۔ کامران ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کرشن راؤ کے یہاں سعدیہ خانم کی ذمہ داریاں گھر کی صفائی اور پانی بھرنے تک محدود تھی۔ دوپہر تک وہ اس کام سے فارغ ہو جاتی، پھر شجاع الدین کامران کو عصر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مولانا شمس الدین کے یہاں چھوڑ آتی۔ مولانا کا گھر سعدیہ خانم کے مکان سے قریب تھا، اس لیے اسے یہ آسانی میسر تھی کہ جیسے ہی مغرب کی اذان کے وقت مولانا کے یہاں بچوں کے درس کا وقت ختم ہوتا وہ کامران کو لے کر گھر آ جاتی اور پھر کھانا کھا کر ایک کھنڈر نما مکان میں دونوں بیٹے سو جاتے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے اکثر کامران اپنی ماں سے مختلف سوالات کرتا۔ اس کے باپ کو کس لیے مار ڈالا گیا؟ یاسمین ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ نانی اور نانا نے ہمیں اپنے گھر سے کیوں نکال دیا؟ آپ کرشن راؤ کے یہاں جھاڑو کیوں دیتی ہیں؟ ہمارے نوکر کہاں چلے گئے؟ شجاع الدین کامران ایسے بہت سے سوالات اپنی ماں سے پوچھتا رہتا۔ سعدیہ خانم اسے کیا بتاتی کہ اس کے باپ کو کس جرم میں موت کی سزا دی گئی اور یہ قریبی رشتہ دار ان دونوں کی زندگی کے صحرا میں تنہا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات سن کر کامران کے معصوم ذہن پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔
اس لیے سعدیہ خانم نہایت ہوشیاری سے بیٹے کو ٹالنے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ وہ مضطرب اور بے سکون بچہ تھک کر سو جاتا اور کچھ دیر بعد اچانک چیختا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اب تک کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی کہ شجاع الدین کامران نے اپنے مرحوم باپ کو خواب میں نہ دیکھا ہو اور بے نیام شمشیریں لیے ہوئے کچھ لوگ اس کا تعاقب نہ کر رہے ہوں۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو کامران کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ سعدیہ خانم نے اپنی بیوگی اور بے چارگی پر صبر کر لیا تھا، مگر کامران کی یہ مسلسل اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ مختلف زاویوں سے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ کسی طرح کامران کے ذہن سے باپ کی موت کے اثرات زائل ہو جائیں، مگر وہ ایک حقیقت تھی، اور جب کوئی خوفناک خیال یا کوئی تلخ یاد بچے کے ذہن پر نقش ہو جائے تو پھر اس نقش کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ کامران کے ساتھ بھی یہی صورتحال کسی سائے کی طرح لپٹی ہوئی تھی۔ لاوارث اولاد کے لیے باپ کا نعم البدل کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا۔ پھر سعدیہ خانم کامران کو کس طرح مطمئن کرتی؟ طلسماتی کہانیوں اور جھوٹے خوابوں سے ایک بچہ کچھ دیر کے لیے بہل سکتا ہے، مگر یہ محرومیوں کا مستقل علاج نہیں۔ سعدیہ خانم کو کامران کے احساس محرومی اور مسلسل خوف و دہشت نے ایک ناقابل بیان کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں مولانا شمس الدین سے بھی کئی بار ذکر کر چکی تھی اور مولانا اسے یقین دلا چکے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادوں کا یہ زخم بھر جائے گا اور کامران تصورات کے اذیت ناک گرداب سے نکل کر خوشگوار لمحات کے ساحل پر ٹھہر جائے گا، مگر یہ سب قیاس آرائیاں تھی اور انسانی ذہن کے تراشے ہوئے امکانات تھے۔ کامران یادوں کے بھنور سے نکل بھی سکتا تھا اور اس میں الجھ کر غرق بھی ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن سعدیہ خانم لرز کر رہ گئی۔ جب وہ حسب معمول کامران کو لینے کے لیے مولانا شمس الدین کے گھر پہنچی تو مولانا نے بتایا کہ وہ کسی ضرورت کے تحت اندر چلے گئے تھے۔ واپس آئے تو کامران پڑھنے والے بچوں کے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ پھر جب انہوں نے دوسرے بچوں سے کامران کے متعلق دریافت کیا تو بچوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر سعدیہ کانپ گئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مولانا شمس الدین سے کہا، کامران گھر نہیں پہنچا ہے۔ مولانا شمس الدین کے چہرے پر ندامت کا ایک تیز رنگ ابھر آیا۔ بیٹی، مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں یہ سمجھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ مکانوں کی چند قطاریں چھوڑ کر تمہارا گھر ہے، اس لیے کامران آسانی سے پہنچ جائے گا۔ سعدیہ خانم کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، مولانا شمس الدین نے ایک غم زدہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں مغرب کی نماز ادا کر لوں، پھر تمہارے ساتھ مل کر کامران کو اس وقت تک تلاش کرتا رہوں گا جب تک وہ تمہاری آغوش محبت تک نہیں پہنچ جاتا۔ یہ کہہ کر مولانا قریبی مسجد کی جانب چلے گئے اور ساتھ ہی اپنی بیوی سے کہتے گئے کہ وہ ان کے آنے تک سعدیہ خانم کی دلجوئی کرتی رہے۔ پھر جب مولانا مغرب کی نماز ادا کر چکے تو انہوں نے سعدیہ خانم سے کہا، بیٹی، تمہارے خیال میں کامران گھر کے علاوہ اور کہاں جا سکتا ہے؟ بزرگ، میں اس سلسلے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتی۔ سعدیہ خانم کی آواز ابھری، مگر اس طرح جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہو۔ چلو پہلے تمہارے گھر دیکھتے ہیں، شاید اس دوران وہ پہنچ گیا ہو، مولانا شمس الدین نے ایک امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں سعدیہ خانم نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے مولانا کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سعدیہ نے یہ 200 گز کا فاصلہ اس طرح طے کیا جیسے وہ موت کی ہولناک وادی سے گزر کر اپنے مکان تک پہنچی ہو۔ راستے میں ایک امید موہوم تھی کہ شاید کامران گھر پہنچ گیا ہو، مگر جب قریب پہنچ کر سعدیہ خانم نے دروازہ بند دیکھا تو اس کا دل ڈوبنے لگا اور قدم غیر متوازن نظر آنے لگے۔ مولانا شمس الدین ایک شکستہ ماں کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے فوراً سعدیہ خانم کو سہارا دیا اور غم کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے الفاظ کے بند باندھنے لگے۔ تم تو ایک شجاع اور حوصلہ مند خاتون ہو، ابھی تو خدا نے تمہیں کسی بری خبر سے محفوظ رکھا ہے، پھر تمہارے چہرے پر مایوسی کی آثار کیسے؟ بزرگ، جانے والا مجھ سے سب کچھ لے گیا، بس یہ اس کی ایک نشانی ہی تو رہ گئی ہے۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ آفات کے غبار میں یہ نشانی بھی گم ہو جائے۔ کامران کی روپوشی نے سعدیہ خانم کو اس طرح ڈھا دیا تھا جیسے مسلسل بارشوں سے کوئی کچی دیوار بیٹھ جاتی ہے۔ مولانا شمس الدین کی یاداشت کے ذخیرے میں جس قدر الفاظ موجود تھے وہ انہوں نے سب کے سب سعدیہ خانم کی تسکین قلب کے لیے استعمال کر ڈالے، مگر ایک ماں کو کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ فراق کا علاج صرف وصال ہے، کسی اور دوا سے یہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی کشمکش میں بہت دیر گزر گئی۔ اچانک مولانا شمس الدین کے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ تم بتاتی ہو کہ وہ اپنی ماموزاد بہن یاسمین سے بہت مانوس ہے، کہیں کامران اپنے نانا کے گھر نہ چلا گیا ہو؟ مولانا کا یہ خیال ایک واضح مفہوم رکھتا تھا، جسے سنتے ہی سعدیہ خانم بے قرار ہو گئی۔ ہاں، یہ ممکن ہے، اس کے لہجے میں وحشت تھی۔ پھر ہمیں اسے اعتماد خان کے مکان پر تلاش کرنا چاہیے۔ نہیں، میں اپنی غرض کے لیے وہاں نہیں جاؤں گی، وہ دروازے میرے لیے بند ہو چکے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ اطلاع دے کہ وہاں کامران کی لاش پڑی ہوئی ہے، تب بھی میں اپنے بیٹے کے تن مردہ کو اٹھانے وہاں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر سعدیہ خانم رونے لگی۔
خدایا مجھ پر رحم کر، میں تیری بہت گنہگار نام لیوا ہوں، تم نہیں تو میں خود جاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے مولانا شمس الدین سعدیہ خانم کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اعتماد خان کا مکان کافی فاصلے پر تھا مگر اسی محلے کے آخری کنارے پر آباد تھا۔ پھر جیسے ہی مولانا چند قدم آگے بڑھے انہیں رات کے اندھیرے میں دو سائے نظر آئے۔ ایک سایہ بہت مختصر تھا جس پر کسی بچے کا گمان ہوتا تھا۔ مولانا شمس الدین ٹھہر گئے۔ وہ شخص بچے کو لیے سعدیہ خانم کے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا۔ مولانا کو یقین سا گیا کہ وہ بچہ شجاع الدین کامران ہے۔ پھر جب فاصلے کم ہوئے تو بچے کی سسکیاں ابھرنے لگی۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ شخص بچے کو لیے ہوئے رائے نعیم الدین ذیشان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ مولانا شمس الدین بھی اسی شخص کے ساتھ پلٹ آئے تھے۔ مولانا نے دیکھا کہ بے قرار ماں دروازے ہی پر کھڑی تھی۔ پھر جب سعدیہ کی نظر کامران پر پڑی تو اس نے کسی حجاب کے بغیر اپنے بچے کو ایک اجنبی شخص کے ہاتھ سے چھین کر سینے سے لگا لیا۔ بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے؟ پہاڑوں جیسی استقامت رکھنے والی عورت ریت کی طرح بکھر گئی اور تیز آواز سے رونے لگی۔ آنے والا اجنبی شخص چند ساعتوں کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ سعدیہ خانم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی تو وہ خود ہی بول اٹھا، سعدیہ بی بی، یہ میں ہوں ترکمان خان۔ دراز قامت اجنبی کی بھاری آواز گونجی۔ سعدیہ خانم نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے باپ اعتماد خان کا افغانی النسل ملازم ترکمان خان تھا۔ سعدیہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ترکمان خان کو اس کی شادی سے 1 سال پہلے ملازم رکھا گیا تھا۔ ابھی سعدیہ خانم ترکمان خان سے کچھ پوچھنے بھی نہیں پائی تھی کہ وہ خود ہی کہنے لگا، تمہارا بیٹا کامران آقا کے گھر چلا گیا تھا اور آقا کو یہ بات پسند نہیں۔ ان کا حکم ہے کہ یہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ یاسمین بی بی کی ماں نہیں چاہتی کہ ان کی بیٹی پر ایک یتیم بچے کا سایہ پڑے۔ یہ کہہ کر ترکمان خان آگے بڑھا مگر چند قدم چل کر واپس لوٹ آیا۔ سعدیہ بی بی، مجھے معاف کرنا کہ میں اپنے آقا کے حکم سے مجبور ہوں۔ ایک شخص کے دل میں ہمدردی کا ایک دھندلا سا جذبہ ابھرا تھا مگر آقا کی وفاداریوں نے فوراً ہی اس جذبے کو قتل کر دیا۔ جاؤ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تم سب مجبور ہو۔ سعدیہ خانم اچانک بھڑک اٹھی تھی لیکن ترکمان خان جا چکا تھا۔